बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम अदब अदीब और कलम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आकाश अली मुगल। जी नाजरीन, अदब ज़िंदगी का बेहतरीन आगाज़ है। अदब की बात की जाए तो कोई भी राइटर, कोई भी अदीब, कोई भी जो है तहरीर लिखने वाला जब अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात को कलम बंद करता है उसे अदब कहते हैं। आज की स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ जो उर्दू अदब के नामवर शायर जो है मेरे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, उनका अगर मैं तारुफ़ करवाऊँ, नाम उनका सईद राजा साहिब है। इनका ताल्लुक़ तहसील गुजर खान के कस्बा पायमाल से है और इन्होंने अपनी शायरी का बाकायदा आगाज़ 2011 में किया है और 2018 में इनका पहला शेरी मजमूआ उसकी आँख बता सकती है शाया हुआ। और अगर इनकी पहली किताब की बात की जाए, उसकी आँख बता सकती है, तो उसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है मुफ़क्र पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया है और इसके साथ साथ 2021 में नासिर काज़मी अवार्ड से भी नवाजा गया है। अच्छा सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है अपनी मसरूफ़ियात में से आपने वक्त निकाला है और मेरे प्रोग्राम में आपने शिरकत की है। तो मेरा जो आपसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी किताब उसकी आँख बता सकती है से मुतल्लिक़ है कि आपने अपनी पहली किताब में छोटी बहरों का इस्तेमाल किया है। तो आपकी अभी जो दूसरी किताब जो शाया हुई है आप जो है उसका नाम रक़्स हवा है, तो उस हवाले से बताइएगा कि इस किताब में भी आपने छोटी बहरों का इस्तेमाल किया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, ABC न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज यहाँ मदऊ किया और मेरे साथ ये बातचीत जो है ये होगी। आपने जो मेरी किताब के हवाले से बात की है, असल में मैं तो कोई शऊरी तौर पर कोई छोटी बहर में शेर कहने की कोशिश नहीं करता, लेकिन क्योंकि मेरी पहली जो किताब है उसकी आँख बता सकती है, उसमें गालिब जो गज़लें हैं, एक ज़्यादा तादाद जो गज़लों की है वो छोटी बहर में है। गालिबन मुझे शुरू से ही मुख्तसर और जामे बात करने की आदत है। शायद वही जो है उसी का इम्पेक्ट जो है वो मेरी शायरी में भी आया और मैं ज़्यादातर इसमें आसानी के साथ और ज़्यादा बड़ी बात जो है वो थोड़े अल्फाज में कहने का आदी हूँ। तो ऑल्दो मैंने कोई बाद में भी कोई शऊरी कोशिश नहीं की कि मैं रक़्स हवा के अंदर जो है वो छोटी बहरों का इस्तेमाल करूं या ना करूं, लेकिन मेरी जो दूसरी किताब है रक़्स हवा, उसमें छोटी बहरों का इस्तेमाल ख़ासा कम है पहली किताब के निस्बत। अच्छा। जी। अच्छा सर, आपकी जो किताब है उसकी आँख बता सकती है, उस हवाले से अपना कलाम कोई पेश कीजिए छोटी बहर में जो आपने। जी, मैं आपको सुनाता हूँ कि अनकही बात क्यों नहीं करते, अनकही बात क्यों नहीं करते, वाह। हम नई बात क्यों नहीं करते, आहा, क्या कहना। अनकही बात क्यों नहीं करते, हम नई बात क्यों नहीं करते, मैं भी खुशबू का एक हवाला हूँ, गुल मेरी बात क्यों नहीं करते। क्या बात है, वाह। और थक गई हैं समाअतें मेरी, थक गई हैं समाअतें मेरी, तुम कोई बात क्यों नहीं करते। वाह। और सारी बातें इधर उधर की हैं, काम की बात क्यों नहीं करते। वाह, क्या कहना। और जिनकी आंखों में रोशनी है सईद, ख्वाब की बात क्यों नहीं करते। वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, आपने शायरी का आगाज़ बाकायदा तौर पर कब किया है, इस हवाले से कुछ बताइएगा कि इब्तदा में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। असल में जो लिखना है, शेर कहना तो मैंने ग़ालिबन 8th 9th में जब मैं था तो उस वक्त ये एक शऊरी कोशिश थी कि मैं शेर कहूँ, मुझे अच्छा लगता था। मैं उस वक्त भी जो है शुअरा को पढ़ा करता था और शायरी चंद अशार उस वक्त भी लिखे, लेकिन यकीनन वो कोई किसी बहर में किसी वज़न में नहीं थे और फिर ऐसा माहौल नहीं था मेरे इर्द गिर्द। जो सबसे बड़ी मुश्किल मुझे ये पेश आई कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं थे जो शायरी की तरफ जिनकी तवज्जो थी या जो इसको मुझे मेरी हौसला अफजाई करते इस मैदान में। तो इस वजह से फिर शायद वो शौक़ कहीं आहिस्ता आहिस्ता कहीं वक्ती तौर पे वो हाइबरनेशन में चला गया और
پھر مجھے یاد ہے کہ 91-92 میں نے دوبارہ یہ لکھنا شروع کیا، لیکن پھر اپنی ملازمت کی جو مصروفیات ہیں اور مجبوریاں ہیں ان میں کہیں یہ دوبارہ سے جو ہے وہ دب گیا۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے باقاعدہ آغاز کیا اس کا، تو جب باقاعدہ لکھنا شروع کیا جو وزن میں تھا، یا وہ 2010-11 کی بات ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد میں ادبی منظر نامے پر بھی لوگ مجھے 2011 سے ہی جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کے جو استاد محترم ہیں جی، ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ نے شاعری کے حوالے سے کن سے مدد لی ہے؟ اچھا، وہ میں اس کو مدد کا لفظ تو بڑا عجیب سا ہے، یعنی کہ گائیڈ تو لائن جو دی ہے۔ اصل میں پروفیسر جلیل عالی ہیں، اردو ادب کا بڑا نام ہے، بڑے ممتاز دانشور بھی ہیں، محقق بھی ہیں، شاعر بھی ہیں۔ تو 2006 میں مجھے یاد پڑتا ہے، میں پہلی بار جب میں ان کے بیٹے کے توسط سے ان تک پہنچا تھا، تو اس وقت تو میری حالت خاصی خراب تھی، شاعری کے حوالے سے مجھے کچھ زیادہ علم نہیں تھا۔ تو پھر وقت کے ساتھ آلدو جو اس وقت میری ان سے اس وقت بات چیت ہوئی، اس سے مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید میرے لیے شاعری کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا مشکل ہوگا، لیکن پھر 2009 میں نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا، تو اس میں پھر انہوں نے میری رہنمائی جب میری رہنمائی کی، تو اس میں بھی ان کا یہی تھا کہ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ درست لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے۔ تو انہوں نے مجھے نہ کبھی اصلاح کی میری، اور نہ ہی کبھی کچھ کہ لکھ کے دے دیں کسی کو، تو ایسی کوئی چیز بھی ہمارا جو ان کے ساتھ جو میری بات ہوئی، جس پہ انہوں نے میرے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی شاعری پہ، اور مجھے سکھایا کہ شاعری کیا چیز ہے، خیال کیا چیز ہوتا ہے، اور کس طرح آپ نے شعر کہنا کس طرح ہوتا ہے، بحر کیا ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ تھیں جو انہوں نے مجھے صرف سکھائیں، اور مجھے شعر کہنے کا ہنر آیا ان کی وجہ سے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ دور حاضر کے ایسے کون سے شعراء ہیں جنہوں نے آپ کو متاثر کیے، جونیئرز اور سینئرز میں سے الگ الگ جو کیٹیگریز ہے وہ بتائیے گا۔ جو اس وقت جو بہت سینئر لوگ ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے کہ بڑے شعراء میں ہمارے ہاں ظفر اقبال صاحب ہیں، افتخار عارف صاحب ہیں، جلیل علی صاحب ہیں، یہ سلیم کوثر صاحب ہیں، خورشید رضوی صاحب ہیں۔ تو یہ تو وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جو ہیں۔ باقی اس کے بعد کا جو دور ہے، اس میں عباس تابش بڑا نام ہے جو مجھے ان کی شاعری پسند بھی ہے بہت۔ شاہین عباس ہیں، نعیم طارق ہیں، طارق نعیم ہیں، اس کے بعد سعود عثمانی صاحب ہیں، اور شناور اسحاق ہیں۔ تو یہ ایک رحمان حفیظ صاحب ہیں۔ تو یہ ایک گروپ جو ہے، یہ گروپ ہے۔ اور اس کے بعد ابھی ینگ لوگ جو نئے جو لکھنے والے ہیں، ان میں سعید شارق پرومیننٹ نام ہے، عمیر نجمی بہت اچھا لکھ رہے ہیں، عقیل شاہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اور اسی طرح اظہر فراغ ہیں، ان کا بڑا نام ہے۔ تو یہ ایک اچھا جو ہے وہ قبیلہ جو ہے، اس میں ایک اچھے شعراء کا ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے، جو شاعری کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں اور بہت سنجیدگی سے لکھ رہے ہیں۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ آپ نے اپنی کتاب رقص ہوا میں پرانی تشبیہات اور استعارات استعمال کیے؟ جی ہاں، اصل میں جو استعارات کی بات ہے یا تشبیہات کی بات ہے، وہ تو وہی ہیں۔ اگر ہم جگنو کا استعارہ استعمال کرتے ہیں، یا دیے کی بات کرتے ہیں، آئینے کی بات کرتے ہیں، تتلی کی بات کرتے ہیں، خوشبو کی بات کرتے ہیں، پھول کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو ہیں تو پرانی۔ اصل میں تو یہ ہے کہ آپ نے ان کا استعمال کیسے کیا۔ اگر آپ نے ان کا نیا استعمال کیا ہے تو یقیناً وہ اس سے ایک نیا معنی آپ جو ہے وہ نکالتے ہیں اس سے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں تھوڑا سا روایت کے ساتھ تو آپ جڑے رہتے ہیں یقیناً، لیکن استعارات کو جو ہے وہ ایک نئے انداز سے جو ہے وہ ان کو استعمال کروں۔ باقی میں کہاں تک کامیاب ہوں یہ تو میرا قاری بتا سکتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ اردو ادب میں عشق کو بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے، تو آپ کی نظر میں عشق کیا ہے؟ اچھا، یہ ایک انتہائی جذبے کا نام ہے۔ جب
آلدو اس ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ اس کو محبت اور عشق کو مکس کر دیتے ہیں. محبت ایک بہت مختلف چیز ہے اور عشق ایک بہت مختلف چیز ہے. عشق جو ہے وہ آخری مقام ہے جہاں پر آپ جو عشق کرنے والا ہے اس کی اپنی ذات جو ہے اس کا وجود نہیں رہتا پھر. اور عشق کا سٹارٹ ہی بنیادی طور پر کسی انتہا سے ہوتا ہے. اسی لیے جب وہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، کہ عشق کی کیونکہ کوئی انتہا ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو عشق بنیادی طور پہ دیکھیں نا آپ، اب عشق کی فار ایگزامپل مثال لیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، تو انہوں نے اس کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دیں اور اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس رنگ میں ڈھالا اپنے آپ کو. تو عشق بنیادی طور پہ ایک سچے اور انتہائی جذبے کا نام ہے جہاں آپ کی ذات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور جو آپ کا معشوق ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے. بے شک ہے. صحیح. تو سر عشق یہ جو ہے اس میں سے اپنے کتاب رقص ہوا میں سے کوئی کلام پیش کر دیجیے. اچھا میں آپ کو سناتا ہوں. مدار عشق میں آ کر کلام کرنے لگا، کیا کہنے، مدار عشق میں آ کر کلام کرنے لگا، ازل سے چپ تھا جو فر فر کلام کرنے لگا. واہ کیا بات ہے، کیا کہنے. اور تمام ہونے لگی تھی سماعتوں کی طلب، تمام ہونے لگی تھی سماعتوں کی طلب، پھر ایک روز وہ پتھر کلام کرنے لگا. واہ کیا کہنے. واہ. تمام ہونے لگی تھی سماعتوں کی طلب، پھر ایک روز وہ پتھر کلام کرنے لگا. اور ہمارے شہر میں قدغن تھی بات کرنے پر، ہمارے شہر میں قدغن تھی بات کرنے پر، میں اپنے آپ سے چھپ کر کلام کرنے لگا. واہ کیا کہنے. اور میری زبان کو لکنت نے آ لیا تھا مگر، میری زبان کو لکنت نے آ لیا تھا مگر، وہ ہنس پڑا تو میں بہتر کلام کرنے لگا. کیا کہنے. اور درون چشم ذرا سی تیری جھلک اتری، میری نگاہ سے منظر کلام کرنے لگا. اور کچھ اس طرح میرا باہر خفا ہوا مجھ سے، کچھ اس طرح میرا باہر خفا ہوا مجھ سے، ایک اجنبی میرے اندر کلام کرنے لگا. اور کسی صدا کی ضرورت ہی کب رہے گی سعید، اگر وہ لمس برابر کلام کرنے لگا. کیا کہنے. سبحان اللہ. مدار عشق میں آ کر کلام کرنے لگا، ازل سے چپ تھا جو فر فر کلام کرنے لگا. سبحان اللہ. کیا کہنے. اچھا سر ایک ہے جو عمومی طور پر میرا جو آپ سے جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے یا لکھنے کے لیے بلکہ کتاب کا مطالعہ کرنا کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. اچھا یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور خاص طور پر جو لکھنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے اور نئے لکھنے والوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ لکھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. جی. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ لکھ نہیں سکتے، اور اگر آپ جو بھی لکھیں گے وہ کسی کام کا نہیں ہوگا، اس کے اندر سے کوئی مثبت چیز جو ہے وہ باہر نہیں آئے گی. ٹھیک. تو میں بنیادی طور پر اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کے اوپر چیزوں کی حقیقت کھلتی جائے گی. اور جوں آپ کے اوپر چیزوں کی حقیقت کھلتی ہے تو آپ کا جو ہورائزن ہے، جو منظر آپ کے سامنے کھلتے ہیں وہ بہت وسیع ہوتے جاتے ہیں اور آپ کی چیزوں کی سمجھ بڑھتی ہے. اور پھر یہ سارا جب آپ ایبزارب کرتے ہیں اپنے اندر، جذب کرتے ہیں یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد، تو پھر جو آپ کا اوریجنل آپ کا اندر ہے وہ جب لکھتا ہے تو وہ ایک بہت ہی بہتر تخلیق جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو میں ضرور جو نئے لکھنے والے ہیں ان سے ضرور کہوں گا، نوجوانوں سے، کہ پڑھیں اور بہت پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تاکہ جب وہ لکھیں تو پھر کوئی اچھی چیز جو ہے وہ تخلیق ہو اور وہ سامنے آئے اور اس کا معاشرے کو اور قاری کو جو ہے وہ فائدہ ہو اس کا. سر حال ہی میں آپ کی کتاب رقص ہوا کی حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کے پلیٹ فارم سے اس کی تقریبی رونمائی ہوئی ہے، تو بتائیے گا کہ حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کی جو ادبی تحریک ہے اس کا ادب میں کتنا اہم رول ہے؟ اچھا یہ بھی میری جو کتاب رقص ہوا ہے اس کی بنیادی طور پہلی جو تقریب تھی، تقریب رونمائی ہے، تو پنڈی آرٹس کونسل نے کروائی تھی اور انہی کے زیر اہتمام تھی. اچھا. اس کے بعد ایک تقریب پذیرائی ابھی جو ہے پچھلے ہفتے
وہ حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی میں ہوئی، اور اس پہ مختلف لوگوں نے مقالے بھی پڑھے، جن میں ادریس آزاد صاحب تھے، اس کے بعد عدنان بشیر اور الیاس بابر اعوان نے پڑھا، اور علی اکبر عباس صاحب کی صدارت تھی، اور انہوں نے بھی ایک مضمون، مختصر مضمون جو ہے وہ میری کتاب کے حوالے سے پڑھا۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری کتاب، میری پہلی کتاب جو تھی اس کی آنکھ بتا سکتی ہے، اس کے اوپر بھی حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی میں ایک جو ہے وہ پروگرام ہوا تھا، اور اس میں بھی اسی طرح لوگوں نے جو ہے اس وقت ڈاکٹر احسان اکبر کی صدارت تھی۔ یہ جو آپ کا سوال ہے حلقہ ارباب ذوق کی جو کنٹریبیوشن ہے ادب کے حوالے سے، تو دیکھیں اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم جو ہے نا ادارے کے طور پر کام کرتا ہے حلقہ ارباب ذوق، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ تنقیدی حوالوں سے کام جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کی لوگ جو اپنی غزل یا اپنی نظم یا اپنا افسانہ یا جو بھی وہ نثر پارہ یا جو غزل کہتے ہیں وہ آ کے وہاں پر پیش کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے، جس سے جو نئے لکھنے والے ہیں یا جو بھی شاعر ہوتا ہے اس کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور صرف اسی کو سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ وہاں پر بہت سینئر شعراء جو ہیں، جو ادب کے بڑے نام ہیں، وہ بھی آتے ہیں اور ان کی صدارت ہوتی ہے، یا وہ آ کے شامل ہوتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں۔ تو تمام لوگوں کے لیے اس میں سیکھنے کے بہت مواقع ہیں کہ آپ نے یہ چیز جو ہے وہ کیسے کہنی ہے، اس کا یہ ہنر جو ہے اس کو نکھارنا کیسے ہے، اپنے فن کو مزید آگے جو ہے کیسے بڑھانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب میں ایک بہت مثبت کردار جو ہے وہ حلقہ ارباب ذوق جہاں کہیں بھی ہے وہ کر رہا ہے، اور راولپنڈی یقیناً اس میں اس صف میں جو ہے آگے ہے۔ اچھا سر، ابھی ایک اور ادبی جو ہے وہ ایک تحریک آئی ہے سمجھیے، بلکہ ایک ادبی پلیٹ فارم انہوں نے بنایا ہے انٹرنیشنل رائٹرز فورم آف پاکستان کے نام سے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ انٹرنیشنل رائٹرز فورم پاکستان کی جو ادبی جو تحریک ہے، جو بلکہ تنظیم ہے جو ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں نے یہ فیس بک پر اس کو دیکھا ہے، اس تنظیم کو، میرا کوئی ان سے بہت زیادہ انٹریکشن نہیں ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دور ہے جس میں ادب لوگ تخلیق کر رہے ہیں اور کچھ تنظیمیں ہیں جو ادب کو پروموٹ کر رہی ہیں، تو یہ جو بھی تنظیم جو ہے وہ ادب کو پروموٹ کرتی ہے، بنیادی طور پر یہ ایک جہاد ہے جو لوگ کر رہے ہیں، بے شک، کیونکہ ادب سے آپ کو کوئی حاصل وصول مادی جو ہے پیمانے ہیں اس میں آپ کو کوئی فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس میں جو بھی شخص آتا ہے یا اس حوالے سے کام کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خدمت کر رہا ہے ادب کی، وہ ایک جہاد ہے جو وہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کا مالی فائدہ نہیں ہے، کوئی مادی فوائد وہ اس سے نہیں حاصل کرتا۔ تو جو بھی تنظیم ہے، بہت ساری تنظیمیں کر رہی ہیں کام، اور کچھ زیادہ کر رہی ہیں، کچھ کم کر رہی ہیں، تو یقیناً جو آپ کہہ رہے ہیں تنظیم، انہوں نے بھی ایک اچھا یہ قدم اٹھایا ہے، اور میری دعا ہے کہ ایسے تمام لوگ جو ہیں جو اس کام میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دیں اور وہ اس کام کو جاری رکھیں۔ جی ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سعید راجہ صاحب کی کتاب رقص ہوا پر۔ اس کتاب کی اہمیت کی بات کی جائے تو اس پر تبصرہ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب اور پروفیسر جلیل عالی صاحب نے لکھا ہے۔ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب لکھتے ہیں، سعید راجہ نئی نسل میں غزل کی شمع تھامنے والوں میں شامل ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ غزل درخت کی بیج میں سمونے اور ادھورے پن میں مکمل کلام کرنے سے عبارت ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ اس کی آنکھ بتا سکتی ہے 2018 میں منظر عام پر آیا ہے، اور اپنے تیکھے تیوروں سے اہل ذوق کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اور اس کے بعد جلیل عالی صاحب لکھتے ہیں کہ شاعری سعید راجہ کے لیے تعلقات سازی کا ذریعہ نہیں، اس کا عشق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اچھے اشعار کے تحسینی رومان میں رہنے کی بجائے خوب سے خوب تر کی تلاش کی بے چینی
جیتا ہے، بے چینی جیتا ہے۔ اس نے انسان کی اخلاقی اور روحانی تہذیبی یافتوں کا جاؤ بجا تمسخر اڑا کر کاری کو متوجہ کرنے کا شارٹ کٹ اختیار نہیں کیا۔ وہ ارد گرد کی سب آوازیں سنتا ہے مگر رہنما اپنے اندر کی سرگوشی ہی کو بناتا ہے۔ اس ارتکاز و انہماک کا ثمر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ نہ صرف اس کے ہنر میں ایک نکھار پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے بلکہ اس کی الگ شعری شناخت کے نقوش بھی ہویدہ ہونے لگے ہیں۔ یہ تھی ان کی کتاب رقص ہوا کی اہمیت۔ سر بتائیے گا کہ آپ کا ایک بہت مشہور شعر ہے ہمارے ساتھ انوکھی ہی واردات ہوئی، ایک تو وہ شعر سنائیے گا ہمارے ناظرین کو، اور ایک آپ کی مشہور غزل ہے عکس زندہ تھا آئینے میں کہیں، یہ بھی کلام سنائیے گا۔ بہت شکریہ۔ وہ شعر اس طرح تھا کہ ہمارے ساتھ انوکھی ہی واردات ہوئی، ہمارے ساتھ انوکھی ہی واردات ہوئی، ہمیں نصیب کے معنی غلط بتائے گئے۔ واہ کیا کہنے، واہ۔ اور جو غزل جس کی آپ نے فرمائش کی میری پہلی کتاب میں ہے، اس کی آنکھ بتا سکتی، اس کی آنکھ بتا سکتی، اس کی پہلی غزل ہے یہ کہ کر کے میں ہاؤ ہو نکل آیا، دشت سے سرخرو نکل آیا، واہ کیا کہنے، واہ۔ میں سمجھتا تھا میں ہی میں ہوں مگر واہ چار سو تو ہی تو نکل آیا، واہ کیا کہنے، میں سمجھتا تھا میں ہی میں ہوں مگر چار سو تو ہی تو نکل آیا، تو نکل اور آرزو ہو نہیں سکی پوری اس میں کار رفو نکل آیا، واہ اور جانے کیا تھا کہ آج دریا بھی، جانے کیا تھا کہ آج دریا بھی جانب آبجو نکل آیا، واہ کیا کہنے، اور عکس زندہ تھا آئینے میں کہیں کرچیوں سے لہو نکل آیا، واہ عکس زندہ تھا آئینے میں کہیں کرچیوں سے لہو نکل آیا، اور کہہ رہا تھا کہ میں ضروری ہوں، کہہ رہا تھا کہ میں ضروری ہوں اور میں فالتو نکل آیا۔ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ۔ بہت شکریہ۔ سر آپ کی اسی کتاب میں رقص ہوا میں آنکھیں کھولے اس نام کی ایک غزل کی ردیف ہے، وہ بھی پیش کیجیے گا۔ اچھا، وہ میں سناتا ہوں کہ عکس یار نے آنکھیں کھولی، ہجر آزار نے آنکھیں کھولی، واہ میں نے کہا منصور ہوں میں بھی، جھٹ سے دار نے آنکھیں کھولی، واہ اور جوں ہی مسیحا نے لب کھولے مجھ بیمار نے آنکھیں کھولی، واہ کیا کہنے، اور سبحان تب اللہ۔ دستک سر پھوڑ چکی تھی جب دیوار نے آنکھیں کھولی، اور بینائی نے شور مچایا اور اظہار نے آنکھیں کھولی، واہ اور میری جیب میں سکے کھنکے اور بازار نے آنکھیں کھولی، اور پہلے پہلے میں جاگا تھا پھر دو چار نے آنکھیں کھولی، واہ کیا کہنے، اور میں نے اپنا راز بتایا اندھے غار نے آنکھیں کھولی، واہ اور چور خزانہ لوٹ چکے تو چوکی دار نے آنکھیں کھولی۔ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ پھر سر ایک اور اہم کوشچن، اہم سوال آپ سے ہے کہ ادیب کے لیے جب وہ کتاب شائع کرواتا ہے، اشاعت کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے کہ کیا وہ آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا۔ یہ بڑا آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے اس حوالے سے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لکھنے والا ہے نا اس کا المیہ یہ ہے آج کے اس دور میں کہ وہ پہلے 5 سال 7 سال 10 سال 20 سال محنت کرتا ہے، اور پھر وہ ایک کتاب ترتیب دیتا ہے، پھر وہ کتاب لے جا کر پبلشر کو دیتا ہے اور اس کے پیسے دیتا ہے پبلشر کو کہ وہ شائع کرے اس کو، ایسے اور پھر وہ اپنی جیب سے پیسے لگا کر وہ کتاب شائع کرتا ہے، اور پھر اس کی پروموشن بھی وہ خود ہی کرتا ہے، وہ کتاب لے کے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے پھر اس کو۔ تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ استحصال ہے ادیب کا یا شاعر کا کہ وہ جتنی اس کی محنت ہوتی ہے اس کو کوئی یہ کچھ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے ادب کہ شاعری کمانے کا ذریعہ ہو یا نثر لکھنا جو ہے وہ کمانے کا ذریعہ ہو، لیکن ادیب کا ایک معاشرے کے اندر بہت ہی مثبت کردار ہے جو وہ ادا کرتا ہے، اور اس جو وہ کردار ادا کرتا ہے جو جتنا وہ اپنا جتنی ریاضت کرتا ہے
اس حوالے سے اس کی جو اس کا ریٹرن ہے وہ کوئی نہیں ہے. آلدو ادیب ریٹرن کے لیے نہیں لکھتا، لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے جب آپ ادب تخلیق کر رہے ہوتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ادب لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت کوئی بہتر اس سے مطلب بڑے تمیر طبقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے. زیادہ تر متوسط یا غریب طبقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب جو ہے وہ شائع کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہمارے پبلشرز ہیں انہیں بھی اس حوالے سے، اور ہمارے جو سینئر ادیب ہیں یا حکومتی سطح کے اوپر بھی لوگوں کو جو اکادمی ادبیات ہے یا مقتدرہ والے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں ان کو اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ ادیبوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں جن لوگوں کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب جو ہے وہ شائع کروا سکیں، اتنے پیسے لگا سکیں. تو ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی کتاب جو ہے، جو ان کا کام ہے، ان کی محنت ہے، وہ دنیا کے سامنے لائی جا سکے ایک کتابی شکل میں، تاکہ اس سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس سے استفادہ کرے، اس سے فائدہ اٹھائے. اچھا سر، بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے بیرونی ممالک کے سفر بھی کیے، جی تو وہ سفر آپ کے لیے کتنے مفید ثابت ہوئے؟ دیکھیں سفر جو ہے نا وہ تو یقیناً کیا کہتے ہوتے ہیں، سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے. اور جوں آپ دوسری معاشرتوں کو دیکھتے ہیں، وہاں کی تہذیبوں کو دیکھتے ہیں، تو یقیناً ایک تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ کا جو ہورائزن ہے چیزوں کو دیکھنے کا وہ بڑھتا ہے. وہاں پر لوگ کس طرح اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رکھتے ہیں، وہ معاشرہ جو ہے وہ چلتا کیسے ہے، اس معاشرے کی مثبت چیزیں کیا ہیں یا ان کے اندر جو منفی چیزیں ہیں، تو بہت سارا کچھ آپ لے کر آتے ہیں. لوگوں سے، بہت سارے نئے لوگوں سے آپ کا تعارف ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا رچ ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کا جب آپ جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں. تو مجھے کافی موقع ملا کہ زیادہ تر میں افریقہ اور مڈل ایسٹ کے اور کچھ یورپ کے ممالک میں بھی میں گیا. تو اور میں نے کوشش کی کہ وہاں سے جو مثبت چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر میں نے دیکھی اور وہ میں اپنی زندگی پر لاگو کر سکتا تھا، وہ میں نے یقیناً جو ہے وہ ان کو اپنی زندگی میں بھی لاگو کیا. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ جب بھی کوئی سفر کرتا ہے اور اپنا تجربہ بیان کرتا ہے تو وہ جو تجربات ہوتے ہیں لوگوں کے، ان سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. اور جو ہمیں مثبت چیزیں ہمیں ان معاشروں میں نظر آتی ہیں کہ جب بھی ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا جو ہے اچھی اخلاقیات جو ہے اس کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں شامل کر رکھا ہے. تو اس کا کافی سارا عملی نمونہ میں نے دیکھا اپنے سفر کے دوران. تو وہ ہمیں ان کے اوپر جو ہے وہ خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں تاکہ ہمارا معاشرہ بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے، اور جو ہمارا کردار ہے معاشرے کے اندر وہ ایک مثبت کردار جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا سر، آخر میں ABC نیوز کے پلیٹ فارم سے، پروگرام ادب ادیب اور قلم کے پلیٹ فارم سے ایک ادب کے قاری کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ خیر میں کیا پیغام میں نے دینا، لیکن میں ضرور ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی جڑت ہے پڑھنے لکھنے سے، کتاب سے جو رشتہ ہے یہ قائم رہنا چاہیے. جو لکھنے والے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اچھا ادب جو ہے وہ اس کو تخلیق کر سکیں. اور جو نوجوان ہیں انہیں کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ ان کا جو ہورائزن ہے وہ بڑھے. یہ کتاب جو ہے یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے کہ کسی شخص نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھ دی. وہ اپنی زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ اس کے اندر 40-50 سال کا جو نچوڑ ہے وہ اپنی کتاب کے اندر شامل کرتا ہے. تو اس کے اندر جو مثبت چیزیں ہیں اس سے معاشرے کو جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ہماری جو نوجوان نسل ہے یا باقی جو لوگ ہیں ان کو کتاب جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور اس سے فائدہ بھی جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. جی ناظرین، ان کی کتاب اس کی آنکھ بتا سکتی ہے. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ اسے 2 ادبی ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے. ایک ناصر کاظمی جو ہے ایوارڈ وہ دیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ
اقبال مفکر مفکر پاکستان پاکستان ادبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ یہ 2 ایوارڈ ہے اور اس کتاب کی اہمیت اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ خورشید رضوی صاحب جو ہے، ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، ان کا تبصرہ بھی شائع ہوا ہے، اور پروفیسر جلیل عالی صاحب کا بھی، ایک ادب کا جو قاری ہے جس کا تعلق شاعری سے بھی ہے، ادب سے بھی ہے، کیونکہ جو شاعری ہے وہ ادب کی صنف ہے، تو جس کا تعلق ادب سے ہے تو وہ کوشش کرے کہ ان دونوں کتابوں کا مطالعہ لازمی کرے، اور یہ آپ کے لیے بہت مفید بھی ثابت ہوگی۔ جی ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہے اور میرے پروگرام میں جو ہے آپ نے شرکت کی۔ ناظرین، اپنے میزبان آکاش علی مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔